खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सब खुश है? हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। नामों से आला है और आसमान के तले जमीन के ऊपर हमें एक नाम बख्शा गया है और वो नाम यीशु है। आमीन। जिसके वसीले से क्या है? निजात है, जिसके वसीले से जिंदगी है और जिसके वसीले से हमेशा की जिंदगी है, कसरत की जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जो हमारे अंदर से चश्मा फूट के निकलती है और दूसरी जिंदगियों को भी शराब करती है। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का जिसने फिर से मौका दिया है कि आप लोगों के दरमियान आ सकूँ, और काजी खालिद साहब का, भाई विक्टर का, उनकी सारी खिदमत के लिए मशकूर हूँ, जिन्होंने अच्छे अच्छे खाने खिलाए और फिर थोड़ी आउटिंग भी करवाई थी। और खुदावंद का शुक्र है कि ये हमारी फेलोशिप जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से कायम है। आमीन आमीन। तो जब हम यीशु के खून को अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बंधन हमारा बन जाता है जो कभी भी टूटता नहीं है। आमीन। क्योंकि यहाँ पर जो रिश्ता हमारा कायम हुआ है ये आसमानों का कायम रहेगा। आसमान की बादशाही में भी हम इकट्ठे होंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जो खुदा ने आज मेरे दिल पर कलाम रखा है, इस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब है। पुराने ये खुदा का खादिम कहता है कि ये खुदा के दो लब हैं जिनके वसीले से खुदा कलाम करता है, खुदा बोलता है, खुदा अपने लोगों को अपनी शरीयत सिखाता है। तो पुराना और नया अहदनामा ये खुदा के मुंह से निकले हुए वो अल्फाज हैं जो खुदा ने अपने लोगों के लिए निकाले थे ताकि खुदा के लोग खुदा के कलाम को समझ सके, जान सके, गोया खुदा को जान सके। आमीन। जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं, मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके सलीब के रस्ते पर चल पड़ते हैं। हम गामजन हैं, हमारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है, लेकिन इस बदन में रहते हुए दुनिया की तकलीफें, दुनिया की मुश्किलात, दुनिया के हालात और वाकयात हमें बहुत दफा हमारे निशान से हटाकर हमें उल्टी तरफ लेके जाते हैं। और जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो खुदा का कलाम हमें जोर देता है, ठोकर लगाता है और फिर हमें समझ आती है कि मैं किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा हूँ और खुदा का कलाम हमें दोबारा से ठीक के रास्ते पर ले जाता है। आमीन। ये वो खुदा का कलाम है जो नातब्दील है, जो जिंदा है, जो मुतहर्रिक है, जो आजकल बल्कि अब तक यकसा है और ये बदलता नहीं है। जिन लोगों ने बड़े दावे किए हैं कि ये कलाम बदल गया है, जिन्होंने इसलिए ये स्टडी की थी कि ये बदला हुआ कलाम हम इसे पढ़े, तारीफ बताती है कि वो खुद बदल गए हैं। कलाम आज का कायम है। बाजी स्मीना ने बड़ी जबरदस्त प्रस्तुत की और एक वो गीत था जो खुदावंद यीशु मसीह में मैं क्या हूँ, दीवाना हूँ, पागल हूँ। ये वो पीक है, वो हद है जब हम खुदा को जान जाते हैं और हम दुनिया की चीजों को पूरा करके समझना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये चीजें मसीह के जलाल का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, वह एक जलाल कायम रहेगा। उस जलाल की किताब में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे तो खुदावंद हम सबको बरकत दे आए। हम खुदा के कलाम में से देखें, इस्तिस्ना की किताब, पुराना अहदनामा, ये इस्तिस्ना नहीं है, इस्तिस्ना है। और इस्तिस्ना की किताब, इस्तिस्ना कोई नाम नहीं है बल्कि इसका मतलब है दोहराई करना। खरूज की किताब, पैदाइश की किताब और अहबार की किताब, बाइबल मुकद्दस की पहली जो 4 किताबें हैं उसकी दोहराई आपको इस्तिस्ना की किताब में मिलेगी कि जो
خدا نے اپنے لوگوں کو احکامات سکھانے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم دہرا سکتے ہیں، یہاں پر ریمائنڈ کر سکتے ہیں کہ خدا نے کون کون سے احکامات اپنے لوگوں کو دیے تھے۔ 28واں اور 29واں باب جب ہم غور سے پڑھتے ہیں اسسنا کی کتاب پر، تو خدا نے بنی اسرائیل کے سامنے مواب کی سرزمین میں ایک خدا نے عہد باندھا تھا کوہ سینا پر، جب خدا نے 10 احکامات دیے تھے، اور ایک خدا نے عہد باندھا تھا مواب کی سرزمین میں، اور یہاں پر جو ہم 30واں باب پڑھنے والے ہیں، یہ مواب کی سرزمین میں خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ اور 28واں اور 29واں باب جو خدا کے کلام کی تفسیر کرنے والے خادم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 باب سن کر بنی اسرائیل پریشان ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے، ان کے دل ٹوٹ گئے تھے کہ شاید خدا اتنا سخت ہے، جب خدا نے کہہ دیا تھا کہ اگر تو میرے حکموں پر عمل نہیں کرے گا تو کیا کروں گا میں تجھے بہتر اگر تو میری شریعت پر عمل نہیں کرے گا، گھر تو بنائے گا کوئی اور رہے گا، اگر تو میری شریعت پر عمل نہیں کرے گا، منگنی تو کرے گا، شادی کوئی اور کرے گا۔ تو جب ساری یہ باتیں خدا ان سے کر رہا تھا، تو بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ شاید خدا تنقید بھرا ہوا خدا ہے، خدا سخت خدا ہے۔ اور پھر 30ویں باب میں مفسرین کہتے ہیں کہ خدا نے نارمل ہو کر تھوڑا سا کلام کیا تھا تاکہ لوگ خدا کی شفقت کو، خدا کی مہربانی کو سمجھ سکے کہ خدا بیور خدا ہے، وہ انسان کی بدی کا، اس کے گناہ کا بدلہ اسے دیتا ہے، لیکن اس کی محبت کہیں بڑھ کر اس کے غضب سے ہے۔ آمین۔ آئے ہم دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں، اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہمکا کر پہنچا دیا ہو، ان کو یاد کرے، اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں۔ غور کیجئے، اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے مانے، تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا۔ اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہو تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا۔ آمین۔ خدا جانتا تھا کہ خدا نے ایک ایسا شاہکار پیدا کیا ہے، پیدائش پہلے 2 باب میں، اس شاہکار کو خدا بنا کر خوش ہوا تھا، اور خدا نے کہا تھا بہت اچھا، بہت اچھا ہی تھا، جس کے ساتھ خدا فیلوشپ کر سکتا تھا، خدا گفتگو کر سکتا تھا، خدا اپنا دل اس کے ساتھ کھول سکتا تھا، خدا اس کے دل کی دھڑکنوں کو جان سکتا تھا، اور خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ خدا نے انسان کو برا نہیں بنایا ہے، غور کیجیے، خدا نے انسان کو بہت اچھا خلق کیا ہے، امیج پر اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند خدا نے پیدا کیا ہے، اور خدا نے اپنی کوالٹیز ان کے اندر رکھی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس سے بڑا جو پیغام ہمیں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ہم خدا کی فرمانبرداری پر تول جائیں، اس کی طرف آ جائیں، یا پھر ہم خدا کی عدالت کو قبول کر لیں، فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور خدا کلیئر بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے برکت کو بھی تیرے سامنے رکھ دیا ہے اور لعنت کو بھی تیرے سامنے رکھ دیا ہے۔ خدا کی جو شریعت ہے، خدا کے جو لاز ہے، قوانین ہیں، وہ خدا نے اپنے لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور خدا نے کہہ دیا ہے کہ اگر تو ان پر عمل کرے گا تو پھر کیا میں کروں گا؟ تیری ہمارا اگر دنیا کے انتہا تک بھی پہنچ جائیں، میں وہاں سے بھی ان کو اکٹھا۔ آمین۔ خدا جو انسان کو خلق کرتا ہے، خدا انسان کو ڈھونڈتا ہے، خدا اس کی تلاش کرتا ہے، خدا اس کے پیچھے جاتا ہے، خدا اس کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ خدا چاہتا ہے اس کی توبہ کا نوبت پہنچ جائے، اور یہ شخص جہنم سے نکل کر خدا کی بادشاہی کا۔
جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام کس طرح سے پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ 14 مئی 1948 کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کا وجود ہوا تھا۔ کلام بیان کرتا ہے کیا کوئی ملک ایک دن میں وجود میں آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو پچھلے 4000 سال سے تتر بتر ہیں، خدا ایک دن میں انہیں ایک نیا ملک دے دیتا ہے۔ اور جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 14 ممالک نے ایک ہی دن میں ان پر حملہ کر دیا تھا۔ ابھی کوئی پاورفل فوج ان کے پاس نہیں ہے، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، لیکن زندہ خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر بنی اسرائیل کو ان 14 ملکوں پر فتح یابی بخشی تھی۔ دشمن شرمندہ ہوا تھا، پسپا ہوا تھا، اور خدا کے نام عزت اور خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرے اپنے سارے اور اپنی ساری جان سے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرا دل کرنا میں اے بھی کرنا ہوں تو اے بھی کرنا، دل ایک ہی ہے، خیالات فرق ہوتے ہیں، اور وہ جو کلام کہتا ہے جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے۔ تو جو تصورات ہمارے دل میں جنم لے رہے ہوتے ہیں وہ ہماری سوچوں اور خیالوں میں منتقل ہو کر باہر آتے ہیں، اور پھر ہم انہیں جو ہے وہ پایا تقدیر تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس باب میں خدا کی 3 خواہشات ہیں جن پر میں چاہتا ہوں کہ سب ہم غور کریں کہ خدا کی کون کون سی 3 چاہتے ہیں، خدا کی وشز ہیں، خدا کی ڈیزائرز ہیں جو خدا اپنے لوگوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو خدا نے چنا ہے 3 خواہشات خدا کی پوری کریں۔ ہمیں آئے آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں 6 آیت میں، اور خداوند تیرا خدا تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ خدا کی پہلی خواہش کیا ہے؟ کہ ہم اپنے دل و جان سے خدا سے محبت کریں، اس کے احکامات کو مانیں اور ہم جیتے رہیں۔ خدا کی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم مریں، خدا زندگی دینے والا خدا ہے، ہمیں لانگ لائف دینے والا خدا ہے۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو صرف ہم نہیں بلکہ خدا ہماری اولاد کو برکت دینا شروع کر دیتا ہے، خدا ہماری پشتوں کو برکت دیتا ہے۔ اور جب ہم استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب دیکھتے ہیں 4 آیت میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے اور پھر لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش کرے۔ نقش کرنے پہ ٹائم لگتا ہے، پیسٹ کرنے پہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ ایک چیز کو ہم دوسری جگہ لگا دیں اس پہ ٹائم نہیں لگتا، نقش نگاری کرنے پہ بہت ٹائم لگتا ہے۔ اور کیوں خدا کہہ رہا ہے یہ محنت طلب کام ہے، اور خدا کی خواہش یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں، جیتے رہیں خدا کے ساتھ۔ آمین۔ اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ جو حکم میں نے تجھے دیے ہیں ان کو گھر بیٹھے، راہ چلتے، سوتے وقت اپنی اولاد کی زندگی کرے۔ یہ خدا کا حکم تھا بنی اسرائیل کے۔ اور جب ہم یہودی تاریخ کو دیکھتے ہیں، یہودی لوگ سونے سے پہلے اپنے بچوں کو موسیٰ کی کہانی بتایا کرتے تھے۔ کون سی کہانی بتاتے تھے؟ موسیٰ کی کہانی بتاتے تھے۔ شریعت میں بڑی اہم کہانی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ جب ہم مصر کی غلامی میں رہ رہے تھے، ہمارے لوگ وہاں پر اینٹیں بناتے تھے، ہمارے لوگوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ہماری قوم پست ہوتی جا رہی تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے ایک رہنما کھڑا کیا، اس کا نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ کو سب لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، بچوں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے،
ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے اسے جانتے ہیں. اور وہ بتاتے تھے کہ موسیٰ کو جب خدا نے ایک رہنما کھڑا کیا تھا، اس کے وسیلے سے خدا نے فرعون سے ہمیں خلاصی بخشی تھی. اور موسیٰ کے ذریعے سے خدا نے بحر کلثم کو 2 حصے کیا تھا. موسیٰ کے ذریعے سے خدا نے دریائے یردن کو 2 حصے کیا تھا. موسیٰ کے ذریعے سے خروج 17ویں باب میں جب پہلی جنگ ہوئی تھی امالیکیوں سے، موسیٰ اور یشوع کے وسیلے سے خدا نے ہماری قوم کو فتح دی تھی. جب یہودی بچے خدا کے کلام کو رات کے پیروں میں سیکھتے تھے، سونے سے پہلے وہ سٹوری سنتے تھے، ان کا ایمان خدا پر مضبوط ہوتا تھا اور وہ خدا کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے تھے اور اپنے پورے دل اور اپنی پوری جان سے خدا سے محبت. آج ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ میں اور آپ کس حد تک اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھاتے ہیں. ہم خواہشات تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بلندیوں تک پہنچے، لیکن اس کا کلیہ یہ ہے خدا کا کلام. یوشوا پہلے باب کے 8 میں کہتا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے دن اور رات تجھے اس کا، اور جب تو یہ کرے گا تو پھر خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بہت سرفراز کروں. آمین. اقبال بندی بخشوں گا. اور یاد رکھیے کہ جو اقبال بندی خدا کی طرف سے آتی ہے، خدا اس میں دکھ نہیں ملاتا. خدا کے لوگ جو خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ جیتے رہتے ہیں، سرفراز رہتے ہیں، وہ بلندیوں تک پہنچتے ہیں اور خدا ان کا نام روشن کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پہلی خواہش خدا کی کیا ہے؟ ہم جیتے رہیں. اسسنا 30واں باب اس کی 6 آیت ہم نے دیکھی. جو دوسری خواہش ہے خدا کی، پورا چیپٹر ہم نہیں پڑھیں گے، وقت ہمارے پاس کام ہے، شاید بانی بھی کرنا ہے. 11ویں آیت سے دیکھتے ہیں. لکھا ہے 30واں باب، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں ہے. کیا ہے؟ بہت مشکل نہیں ہے. اور پھر خدا کہہ رہا ہے اور نہ وہ دور ہے، نہ مشکل ہے نہ دور ہے. وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تم کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں. اور نہ وہ سمندر پر ہے کہ تو کہے کہ سمندر پر کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. یہ عذر ہے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ اتر خدا کلام سٹے گا، اسی عمل کرنا ہے. خدا کے خاتمہ بھی خدا کہہ رہے ہیں وہ کلام نہ کہ سخت ہے کہ نہ تیرے کو دور ہے. ٹھیک، نہ وہ آسمان تو ہی اتر کے آنا ہے کہ تو عمل کرنا ہے، کلام تیرے ہاتھ دے وچ ہے. ٹھیک ہے. اور نہ اس سمندروں پار کو گھوڑا آئے گا تو کلام سنائے گا. ٹھیک ہے. اسی آج کل نہیں کرتے، وہ کالا گھوڑا آئے وہ کلام سنائے، وہ سب عادت بہت لوگوں کی تعداد ہو گئی ہے. کلام جو مرضی سنا جو سن کوئی پتہ نہیں آ رہا، لیکن کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. آگے پڑھیں کیا لکھا ہے بلکہ وہ کلام نزدیک ہے، نہ تو آسمان پر ہے نہ سمندر پار ہے، تیرے منہ میں ہے. ہلیلویا. کہاں پر ہے؟ وہ کلام تیرے منہ میں ہے اور وہ تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کر سکے. مبارک ہے وہ جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. خدا کا کلام ہم سے دور نہیں، سمندر پار نہیں ہے. سمندر پار سے خدا کا کلام لے آیا تھا 17ویں صدی میں جب مشنری آئے تھے کلام لے کر. ولیم کیری آیا تھا، ہینری مارٹن آیا تھا جس نے بائبل کو ترجمے کیے تھے اور آج وہ کلام ساتھ چل رہا ہے. آج دیکھیں زبور 119 خدا کے کلام کی کیا اہمیت ہمارے لیے ہے. زبور 119 اور اس کی 99 آیت ہم دیکھیں گے. بلکہ یہ پورا زبور آپ جو ہے وہ راجا کا ضرور پڑھیں، بڑا پاورفل زبور ہے خدا کے کلام کے حوالے سے. ذرا غور کیجیے خدا کے کلام پر. میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا ایمان ہے. ہم اپنے استادوں کو درجہ دیتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں. کلام الہی کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سب استادوں سے زیادہ عقل مند ہوں کیونکہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہے. اور پھر
جب ہم 140 آیت دیکھتے ہیں زبور 119 تو وہاں لکھا ہے تیرا کلام بالکل خالص ہے اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ یہ کلام خالص ہے، یہ لا تبدیل ہے، اور اس لیے جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام سے محبت ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں جب ہیکل میں گئے تھے تو جو یہودی رہنما تھے وہ حیران ہو گئے تھے، کہتے تھے یہ باتیں کہاں سے اس کے اندر آ گئی ہیں، یہ تو بڑائی کا بیٹا ہے۔ لوگ بھی حیران رہ جاتے تھے، یہودی عالم بھی حیران رہ جاتے تھے، غیر قومیں بھی حیران رہ جاتی تھی کہ جس اختیار سے یہ کلام کرتا ہے یہ اختیار اسے اوپر سے دیا گیا ہے۔ ہمیں تو اس کے ساتھ کیا تھا؟ کلام۔ منہ میں کیا تھا؟ کلام۔ دل میں کیا تھا؟ کلام۔ اور جب یہ تین باتیں ہیں تو پھر رسول بھی آگے لکھا ہے کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے۔ پہلی خواہش خدا کی کیا ہے؟ کہ ہم جیتے رہیں۔ آمین۔ دوسری خواہش ہے ہم بڑے خدا میں، ہاللیلویا، ہم انکریز ہوتے جائیں خدا میں، ہماری جو ویلیو ہے وہ خدا میں بڑھتی جائے، ہم جسمانی طور پر، روحانی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر ترقی کرتے جائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم خدا کی قوانین اور اس کے آئین پر عمل کریں۔ مسیح نے کہا عقل مند وہ شخص ہے جو میرے کلام کو سن کر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند شخص کی مانند ہے جس نے اپنے گھر چٹان کے اوپر بنایا۔ آندھیاں چلی، طوفان آئے، بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب بھی آئے ہوں گے، بہت کچھ ہوا، لیکن اس گھر کو نقصان آمین۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے میرا کلام سنا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اور اس نے اپنے گھر کی بنیاد چٹان کے اوپر رکھی ہے۔ اور چٹان کون ہے؟ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح۔ آج ہم اپنی زندگیوں کی بنیاد اس چٹان کے اوپر رکھتے ہیں۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ آ رہے ہیں ہمیں گرا نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر مسیح نے کہا ایک اور شخص بھی ہے، وہ بیوقوف ہے جو میرے کلام کو سنتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر کی بنیاد ریت کے اوپر رکھتا ہے۔ آندھیاں چلی، طوفان آئے ہیں، سیلاب آئے ہیں، اس گھر کی نیو کو انہوں نے ہلا دیا ہے، گھر بالکل برباد ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ محض خدا کے کلام کو سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے۔ تیسری خواہش جو خدا کی ہے وہ 19ویں آیت سے 20ویں آیت تک دیکھیں گے، لکھا ہے خدا کے کلام میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ آمین۔ اور لکھا ہے تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے۔ ہاللیلویا۔ پہلی خدا کی خواہش ہے کہ ہم جیتے رہیں، دوسری خدا کی خواہش ہے کہ ہم جیتے رہیں اور بڑھتے رہیں، اور تیسری خدا کی خواہش ہے کہ ہم خدا سے لپٹے رہیں۔ جب یہ تین کام کر لیں گے خدا ہمیں بلندیوں تک لے کر جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں معاف نہیں دے سکتی ہے۔ ہم اپنے استادوں سے زیادہ عقلمند ٹھہریں گے جب ہم خدا کے کلام کو اور شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اور جب یہ سارے کام ہم کر لیں گے تو پھر لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ جس ملک کی طرف تو جا رہا ہے قبضہ کرنے کے لیے، میں وہ ملک تجھے۔ یہ وہ برکتیں تھیں جو خدا نے موسیٰ اور یشوع کے وسیلے سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی تھی۔ آخری حوالہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب۔ خدا کے ساتھ لپٹے رہنے بے فائدہ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں طلب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیتے رہیں، ہم بڑھتے رہیں اور خدا کے ساتھ لپٹے رہیں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں یوحنا 15واں باب، انگور کا حقیقی درخت میں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا، اور جو پھل آتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو
तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। आमीन। जब हम खुदा में कायम रहने की कोशिश करेंगे तो फिर खुदा भी हमारे साथ है। जब हम खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, खुदा के साथ चिमट जाएंगे, तो खुदा भी हमारी तरफ रिव्यू करना शुरू कर देगा। और जब ये काम हो जाएगा तो फिर 16वें आयत में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। आमीन। हम बहुत काम कर रहे हैं खुदा के खेल में, लेकिन अगर उस फल का नतीजा हमें नहीं मिल रहा, फल कायम नहीं रह रहा, तो फिर हमें गौर करने की जरूरत है कि कहाँ पर रुकावट है। खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, ताकत से खुदा में अपने खुदा से। ये 3 बातें जब मैं लेक्चर में जरूर सुनूंगा कि मैंने 3 बातें आप लोगों को सिखाई थी। अशिष्णा की किताब उसका 30वां बाब। पहली बात कौन सी है? तू जीता रहे, ठीक, जिंदा रहे। दूसरी बात कौन सी है? तू बढ़ता रहे, जीता रहे और बढ़ता रहे। और तीसरी बात कौन सी है? तुम खुदा से बढ़ता रहे। आमीन। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और जरा गौर करें कहाँ पर रुकावट है जो मुझे खुदा के साथ निपटने में मेरे लिए रुकावट का बाइस है। वो कौन सी चीज है जो मुझे खुदा की मोहब्बत से दूर लिए जा रही है और खुदा शिकायत कर रहा है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। उस वक्त को याद करें जब हमने प्रॉमिस किया था खुदावंद के मैं तेरे कलाम पर अमल करूंगा, तेरे